आ गया है सवाल और जवाब का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशान अली। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था शिजात अजमल को, और अगर आपको नहीं पता मैंने किस वीडियो में शिजात अजमल को इंट्रोड्यूस करवाया है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको ना ही सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था शिजात अजमल को, बल्कि उनके बयानात भी सुनवाए थे। और सबसे पहले तो मैं आपको मिलवा देता हूँ रेहान भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान यादवी और आज हम यहाँ आए हैं शिदात अजमल से कुछ सवाल और जवाब का प्रोग्राम करने। और मैं और काशान भाई इंशाल्लाह आप सभी के साथ सवाल करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को और चलते हैं सवालों की तरफ। अस्सलाम खुशामदीद, मेरा नाम है काशान अली। आज शहजाद अजमल से सवाल जवाब का प्रोग्राम करने वाले हैं रमजान के मुबारक महीने में। और मेरे साथ मौजूद है रेहान अली, वो भी सवाल करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं आर के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और शहजाद अजमल कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत आपके बयानात सुने जी। तो सवाल की तरफ चलते हैं फिर, ठीक है? चलें। अच्छा, तो जैसे आप जानते हैं, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो रमज़ान के हवाले से है, तो आपके जो सवाल होंगे वो भी रमज़ान के हवाले से होंगे, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, रमज़ान के मायने क्या हैं, रमज़ान की फजीलत क्या है, और रमज़ान का जो है फ़ायदा क्या है? पहला सवाल आपने कि रमज़ान के महीने क्या हैं, ये तो एक सवाल अजीब सा आपने सवाल किया। अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमज़ान की जो पहचान है ना, वो इसकी मीनिंग से नहीं बल्कि इसके नाम से है। मतलब हम में से कई लोग देखते हैं हम कि वो बच्चे का नाम रमज़ान रखते हैं इस वजह से कि रमज़ान से इतनी अकीदत है लोगों को कि लोग बच्चे का नाम भी रमज़ान रख देते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई साल में कोई बुक शॉप की अगर पे कोई मतलब है कि वहाँ पे हो तो हम उसको कहते हैं रमज़ान भाई। तो जब हम रमज़ान उसको कहते हैं ना, हम कभी सोचते नहीं कि इसका नाम रमज़ान है, मीनिंग का हम सोचेंगे नहीं क्योंकि इसकी माशाल्लाह से फजीलत इतनी ज़्यादा है रमज़ान के महीने की। तो रमज़ान की मीनिंग आप ये समझ लें कि रमज़ान की मीनिंग रमज़ान की फजीलत है। अच्छा, और दूसरा आपने कहा कि इसकी फजीलत है तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हदीस में आती है और कुरान में भी अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में बताया कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो ये सबसे बड़ी फजीलत तो यही है जो अल्लाह ताला ने खुद बता दी कुरान में, इस महीने में हमने कुरान नाजिल किया। और फिर उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने की बहुत सारे फ़ज़ाइल बताए। और एक तो ये कि इसमें नेकी जो है ना, नेकी बढ़ा कर दी जाती है। एक नेकी जो है ना वो 10 गुना और इससे भी ज़्यादा बढ़ा कर दी जाती है। फ़र्ज़ का जो है ना सवाब वो 70 गुना बढ़ जाता है, नवाफिल का सवाब ना फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और इसमें जो है ना और मतलब जो मुशाहिदे में अगर हम देखें ना फजीलत, मुशाहिदे में हम देखते हैं कि वो लोग जिनको जुम्मे की नमाज के लिए बताया जा रहा होता है कि भाई जुम्मे का टाइम हो गया, तैयारी कर लो, वो बगैर कहे जो है वो फजर की नमाज में पहली सफ में कोशिश करता है पहुंचने की। ये मुशाहिदे की फजीलत बता रहा हूँ, ये है फजीलत। और तीसरा क्या था? एक सवाल में तो 3 सवाल कर दिए थे। तीसरा क्या था? तीसरा था कि उसका फायदा, हाँ, फायदा देखो, फायदा तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और हमें जो है ना हमारे कई उलमा में कहते हैं कि ना भूखा भी कभी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी भी जो है ना वो खुद मतलब है कि खाना नहीं खाते थे कभी, और कहते थे कि मेरा दिल यही चाहता है कि मैं एक वक्त जब खाना ना खाऊं तो सब्र करूं, और जब अगले वक्त में खाऊं तो शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का। तो फाका करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। अब हमसे ये होता नहीं है क्योंकि अब खाना भी हलाल हो और आदमी की गुंजाइश भी हो खाना खाने की, तो फिर रहा नहीं जाता। तो ये हमें तो बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक महीना ऐसा अता कर दिया है जिसमें हम पाबंद हो गए कि अब हम खा नहीं सकते, हलाल चीज़ को हम नहीं नोश कर सकते। तो फ़ायदा इसका जो है वो मैंने बताया ना, जब अल्लाह के नबी और भी बहुत सारे पैगंबर और अल्लाह के जितने भी मुकर्रब बंदे गुजरे, उन्होंने भूख की तकलीफ उठाई और देखो उनको कोई ऐसी मतलब है कि तकलीफ नहीं हुई बीमारी के एतबार से, और वो सेट रहे हैं, फिजिकली सेट रहे हैं वो लोग जितने भी। मैं उनकी बात करूं जो अल्लाह के और मुकर्रब बंदे भी थे। पैगंबरों की तो खैर शान ही बहुत ऊंची होती है, लेकिन पैगंबरों के बाद भी या उनके जो पैरोकार होते हैं वो भी जब अपने नबी की सुन्नत पे चलते हैं तो उनको देखो नुकसान नहीं होता फिर। जी, और कुछ आप सवाल करेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग जानबूझकर रोज़ा नहीं रखते उनकी माफ़ी होगी या नहीं होगी? अच्छा, जानबूझ के रोज़ा तो मेरा ख्याल है एक अगर हम इज्तिमाई इसको देखें ना तो ज़्यादातर लोग तो मैं समझता हूँ रोज़ा रखते हैं।
زیادہ تر اس کی دیکھیں نا وجہ یہ ہے کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھے ہم بازار جاتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. جب ہوٹل پر تالے لگ گئے اور جو کھانے پینے کی جو ریڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی بند ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے ملتی، اس کا مطلب یہ اکثریت جو ہے نا روزہ رکھ رہی ہے اور کچھ کو رکھنے پڑ رہے ہیں. پھر کہ اب آدمی صبح جب کام پہ اگر ناشتہ کر کے جائے گا تو چھٹی تو اس کی کتنی جلدی ہو جائے گی، 3-4 بجے ہو جائے گی. پھر جب وہ گھر پر آئے گا تو افطاری کا ٹائم ہو جائے گا یا گھنٹہ ایک رہ جائے گا افطاری میں، تو اس سے بہتر رہے گا وہ روزہ ہی رکھ لے. تو اکثریت تو روزہ رکھتی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ. اچھا اور آپ نے کہا کہ جو نہیں رکھتے جان بوجھ کے اس کا کیا ہے؟ بھائی اس کے لیے دیکھو میں نے جو یہ چینل جو ہمارے کاشان علی نے بنایا ہے، میری تو کوشش یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف بات نہ کروں، کسی کی برائی نہ کروں. میری کوشش یہ ہے میں لوگوں کو اچھائی کی طرف مطلب ہے کہ ویلکم کروں اور ان کو جو ہے نا اچھے کام پر ان کو جو ہے خوشخبریاں دوں. اب جو روزہ نہیں رکھتے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. رمضان کا بالکل مہینہ ہم داخل ہو چکے رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ روزے مکمل کرنے کی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ وہ مطلب چھوٹے بچے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں، تو روزے کتنی عمر میں فرض ہیں؟ روزہ تو دیکھیں وہ بلوغت کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو تبھی وہ فرض ہوتا ہے، لیکن ایج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 سال کی عمر میں رکھتے بھی ہیں. مبارک مہینہ ہے کہ ویسے اگر ہم بچے کو کہیں نا روزہ رکھنے کا تو ویسے تو ہم خود بھی رفلی روزے کم ہی رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم رکھتے بھی ہوں تو ہم بچوں کو اس بات پہ زور نہیں دیں گے. البتہ یہ ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں جو ہے بچے خود 10 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ خود اپنی ہمت سے روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ہم اس کو نہیں کہتے رکھتا ہے. تو ماشاءاللہ سے زیادہ تر تو بچے 10 سال کی عمر سے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور البتہ وہ میں نے بتایا کو بلوغت میں کے بعد کہتی ہی ہوں فرض ہوتا ہے. اگلا سوال میرا یہ ہے، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے نا ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر ہم بھول جاتے ہیں ہمارا روزہ ہے. اور شروع کے روزوں میں ایسا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول کے کھانا کھا لیتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو کلی کرتے وقت ہمارے حلق سے جب پانی اتر جاتا ہے تو کیا وہ ہمارا جو روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے اور رہتا ہے؟ اچھا پہلا جو آپ کا سوال تھا نا کہ ہم روزہ ہم نے رکھا ہوا اور ہم بھول گئے اور ہم نے کھا پی لیا، ایسا نا بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ رمضان کا مہینہ جب ابھی شروع ہونے والا ہوتا ہے ہمیں پہلے سے انتظار شروع ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا، ایسا ہی ہے نا. پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم اتنے خوشی سے جوش و خروش سے تراویح پڑھنے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ خواتین بھی پڑھتی ہیں، اب تو خواتین کا بھی بڑا رجحان ہے تراویح کی طرف، جماعت خواتین مستورات کرتی ہیں. تو اب جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ایسا ویسے ہوتا کم ہے کہ بھول جائے. لیکن اگر کوئی اور اچھا یہ جو بھولنے والی بات ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا. یہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا نا 10 سال کی عمر میں جب چھوٹا تھا تو یہی 11-12 سال کی عمر میں جب روزے رکھا کرتا تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ اسکول چلے گئے واپس آئے اور جلدی سے پانی پی لیا، یا اسکول کی چھٹی والے دن روزہ رکھا تو کچھ کھا لیا. بچپن میں ہوتا ہے نا ایسا، عادت ہوتی ہے بچوں کو کھانے پینے کی طرف دھیان ہوتا ہے ان سے زیادہ. اور اب وہ آپ کو جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر آدمی کھا لے پھر بھی کھا لے بھول جائے آدمی بڑا آدمی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے اس بارے میں کتابوں میں کہ اگر آدمی بھول کر کچھ بھی کھا لے چاہے وہ پیٹ بھر کے کیوں نہ کھانا کھا لے روزہ اس کا بہرحال نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کو یاد نہیں آیا. اچھا اور رہی بات کلی کرتے وقت حلق سے پانی نیچے چلا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا بڑی ایک بات یہ ہے، توجہ سے مطلب اس بات کو میری سمجھیے گا کہ اگر آپ کلی کر رہے ہیں یا آپ نہا رہے ہیں غسل کر رہے ہیں تو کلی کرتے وقت اگر آپ کے پانی چلا گیا حلق سے نیچے تو آپ کا روزہ جس طرح کا وہ بتایا گیا نا ٹوٹ گیا ہے. تو پہلے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے معاملات میں جو ہے نا عبادت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رازدار نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا. آپ سمجھ گئے نا میری بات. اپنے عبادت کے معاملات میں چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اپنے عبادات کے معاملے میں رازدار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بنائے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہے نا پانی حلق سے نیچے چلا گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے کبھی. یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے. یہ میں اس بات کو یہاں پہ کیوں جوڑ رہا ہوں، اس بات کو آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے
کہ میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو یقین بھی ہوگا کہ پانی چلا گیا تو آپ نے جس پروردگار کے لیے روزہ رکھا تھا اسی کو معلوم ہے نا, اور تو کسی کو نہیں معلوم. آپ بالکل خاموش رہیں, اپنا روزہ مکمل کریں, اللہ تعالیٰ کو رحیم یقین کر کے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے, میں نے اپنی جو ایک میری دوسری ویڈیو تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے, مگر اس کا عنوان یہ تھا, تو اس میں نے یہی بتایا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر رمضان کا مہینہ اور میں نے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا مالک ہے اور اتنا مطلب محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ اس کا صفاتی ناموں میں الودود, میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ال آتا ہے. ال کا مطلب ہے مکمل. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ مکمل ہے, تو الودود یعنی کہ مکمل محبت کرنے والا. آپ کا پانی حلق سے چلا گیا, آپ خاموش رہیں, اللہ تعالیٰ سے رازداری کریں, یا باری تعالیٰ یہ پانی میں نے پیا نہیں ہے, چلا گیا ہے, آپ میرے روزے کو پھر بھی قبول کیجئے, کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ بڑے احسان کرنے والے. البر اللہ کا نام ہے, احسان کرنے والا. اب مجھے آپ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ آپ کا روزہ مسئلے کے اعتبار سے تو ٹوٹ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو پورے روزے کی ثواب عطا فرما دے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی بڑی خوشخبری ہم اپنے بندوں کو بتا دی ہے کہ میں شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا. کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک اگر نہیں کیا نا, میرے ساتھ کسی اور کو خدا کا درجہ نہیں دیا ہے, تو پھر میں اگر معاف کروں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرے کہ اس کو معاف کیا بھائی تعالیٰ کیوں کر دیا, میں تو اس کا گواہ ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں کر سکتا. قیامت کے دن کے حوالے سے مجھے کا سوال کا جواب تھوڑا لمبا ہو گیا. ایک مجھے یاد آ گیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور لوگ سب کے سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے, تو اس وقت کوئی آواز کسی کی نہیں نکلے گی منہ سے, کسی کی آواز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ سوائے جو نا قدم کی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز فضا میں نہیں ہوگی. اتنا اللہ تعالیٰ کے روب سے لوگ سہمے ہوئے خاموش ہوں گے, آواز نہیں نکلے گی. پھر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بخش دے تو کوئی آپ کا دوست بولے یا بھائی تعالیٰ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, ہم لوگ تو نہیں بول سکتا. اچھا, تو اگر ایسا ہو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو آپ نے توڑا نہیں ہے, تو آپ خاموش رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا بھائی تعالیٰ قبول فرما لے. ہاں, میں پوری کوشش کروں گا کہ رمضان کے بعد اس کی قضا کروں, کیونکہ قضا ٹوٹنے کا مطلب آپ کو قضا کرنا پڑے گا. رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک روزہ اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. کسی بھی دن آپ ایک روزہ رکھیں گے, جو آپ کا یہ روزہ حلق میں پانی جانے کی وجہ سے ٹوٹا ہے, یہ آپ کو یعنی کہ روزہ رکھنا پڑے گا رمضان ہی کی نیت سے, کہ میں روزے کی جو ہے نا رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کو روزہ قضا کرنا پڑے گا. اور لیکن اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ضرور رکھوں روزہ, لیکن آپ یا باری تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے, ایسے ہی قبول فرما لے جیسے روزہ ہوتا ہے. جی, کوئی اور سوال؟ جی میرے پاس ہے ایک سوال, کیا موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ دیکھیں آپ کو بتاؤں میں, قرآن کی تلاوت جو ہے نا, قرآن کی تلاوت جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تو بغیر دیکھے ہی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یاد کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور دیکھ کے پڑھتے ہیں. اب قرآن مجید کی تلاوت آپ قرآن کے صفحات میں دیکھ کے پڑھیں یا موبائل میں دیکھ کے پڑھیں, اچھی بات ہے, کوئی نہیں. آپ کو قرآن پڑھنا ہے, آپ بغیر دیکھے پڑھیں, قرآن موبائل سے دیکھ کے پڑھیں, کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں, مسئلہ کوئی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے سوالات تو ہوتے رہیں گے ریحان بھائی شہزاد اجمل سے, عورتوں کے حوالے سے سوال کریں گے آپ سے, آپ ان کے جواب دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا روزے کے حوالے سے سوال ہے کہ روزے میں تراویح پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے, اور کیا تراویح کتنی پڑھنی چاہیے, 8 پڑھنی چاہیے, 14 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے, اور کیا فرض نماز کافی ہے اگر انسان کام میں بزی ہو تو؟ اچھا, پہلا سوال آپ کا, ایک سوال میں نے 2-3 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ رمضان میں تراویح جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے, سنت ہے یا واجب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تراویح جو ہے وہ ایک عبادت ہے جس کا جو نا رمضان کے ساتھ ایک رمضان کا آپ شعار کہہ لیں, اسلام کے شعار ہیں بہت سارے, اور شعار مطلب ایک امتیاز, ٹھیک ہے, شان ہوتی ہے. تو اسلام کے شعار میں سے آپ سمجھ لیں کہ تراویح پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے, اور واجب تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتا میں, سنت ہے تراویح پڑھنا, اور بہت زیادہ ثواب کی بات ہے مغفرت کے اعتبار سے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہم پر, رمضان کے مہینے میں روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے. اب وہ لوگ
جو قرآن مجید خود پڑھ نہیں سکتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ان کو تو پھر ضرور چاہیے کہ وہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کریں، ان کو ضرور چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے مغفرت کا اعلان جو ہے نا لیلۃ الجائزہ جو رات ہوتی ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اور رمضان کا چاہے وہ 29 کا ہو. اچھا بعض لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. میں نے سوال تو یہ نہیں تھا لیکن میں خود بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا. یہ بڑی ایک نادانی والی بات ہے، ایک بیوقوفی والی بات ہے کہ پہلے تو آدمی کو اتنا تو علم آدمی حاصل کرے کہ بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے کبھی 29 روزے ہوتے ہیں، کبھی 30 روزے ہوتے ہیں. تو بھئی آدمی کسی اہل علم کے پاس جائے نا، سوال کسی اہل علم سے کرے پہلے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، یہ کبھی 29 روزے رکھتے ہیں، کبھی 30 روزے رکھتے ہیں. میں تو ہر سال یہی کہہ دیتا ہوں کہ روزہ کھا لیا. اب بھائی آپ کیسے کہہ دیتے ہو؟ آپ کسی اہل علم سے سوال کرو نا. جب آپ دیکھ رہے ہو تو اس کی کوئی وجہ ہے تو بھئی سمپل آپ کو جواب مل جائے گا. کسی بھی اہل علم سے اگر بندہ یہ سوال کرے کہ رمضان اگر 29 ہوئے ہیں کیوں ہوئے، تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے نا، اپنا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور یہ رمضان کا مہینہ بھی جیسے ہے بیچ میں، ہر مہینہ جو ہے نا چاند کے اعتبار سے بنا ہوا ہے، چاند کے مطلب بڑھنے اور گھٹنے سے. تو چاند جو ہے نا کبھی 29 میں مکمل ہو جاتا ہے اور کبھی 30 میں، مطلب چاند کبھی 30 تاریخ کو ہی نظر آ جاتا ہے پہلی کا چاند، اور کبھی 29 کے بعد نظر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا بات تراویح کی ہو رہی تھی. تراویح جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، لیکن خاص طور پر ان کو ضرور پڑھنی چاہیے جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے، نہیں ابھی انہوں نے سیکھا، اور بڑے اتنے ہو گئے کہ اب وہ اس دنیا کے جھمیلے میں مطلب اب وہ اتنی مشکل ہو گیا ہے سیکھنا. تو بہرحال سب جواب تو یہ کہ سنت ہے. اور نماز فرض پڑھ لینا کافی ہے. ہاں نماز پڑھ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان پر جو نا جب وہ ایمان لے آئے گا، ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. نماز فرض، تو فرض جو نماز ہوتی ہے وہ فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعت ہے، اور عشاء میں 4 رکعت فرض ہے. فرض نماز یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، وہ یہی ہے. اور میں نے جو حدیث سنی ہے نماز کے حوالے سے، نماز کی فرضیت کے حوالے سے، ان کے علاوہ اور نماز فرائض میں نہیں میں نے سنی. یہی نماز فرض ہے. حساب بھی انہی کا ہوگا، فرض نماز ہی کا حساب دیا جائے گا. البتہ جو نوافل نماز ہے، جو سنت، جس کو مطلب ہمارے نبی نے اضافی نماز پڑھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی فجر کی 2 رکعت، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت اضافی نماز پڑھی نا پہلے. ظہر کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کتنی کی ہے؟ 4 رکعت. لیکن ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرض سے پہلے بھی جو ہے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، بعض مرتبہ 2 بھی پڑھ لیتے تھے کبھی کبھی، اور فرض نماز کے بعد پھر 2 رکعت اور پڑھتے تھے. تو جو ہمارے نبی کام کرتے تھے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. تو سنت پہ چلنے میں یقینی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن رہی بات مصروفیت کی، بہت زیادہ آدمی پریشان ہے یا مصروف ہے، پریشان مطلب کام کی وجہ سے، تو وہ اگر فرض بھی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے وہ مطلب ہے کہ اپنا مکلف جس بات کا تھا وہ اس نے ادا کر دیا. وہ فرض نماز ہی فرض ہے. باقی نماز ہمیں اگر مطلب ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسی دقت نہیں ہے تو ہمیں پڑھنی چاہیے. فرض تو بہرحال وہی جو میں آپ کو بتایا. اچھا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے، یا پھر 14 رکعت ہے. تراویح دیکھو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تراویح کی نماز سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے نبی سے جو تراویح کی نماز اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو ہمیں یہی نظر آئے گا، اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو ہمیں تو اس میں 8 رکعت ملیں گی، ٹھیک ہے نا. اچھا 8 رکعت تراویح نماز پڑھنے میں جو ہے، اب قرآن مجید کو جب تلاوت کیا جائے گا نا 8 رکعت میں، تو 8 رکعت میں کیا ہوگا؟ قیام بہت لمبا ہو جائے گا، قیام زیادہ ہو جائے گا. اب ویسے تو رمضان کا مہینہ ہے ہی مطلب ہے کہ کتنا کمر بس کس لو اپنی، عبادت کا مہینہ ہے، اس میں مشقت اٹھانی، عبادت کی مشقت اٹھانی ہے. ویسے ہم 11 مہینے جو ہے نا اپنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں رزق کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے نا، روزی کمانے کے لیے دوڑ محنت کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم نے جو ہے نا اپنی کمر باندھنی ہے، کمر کسنی ہے، عبادت کی مشقت اٹھانی ہے. تو صحیح تو یہی ہے کہ تراویح کی نماز جو میں نے بھی پڑھا حدیث کی کتاب میں، وہ 8 رکعت ہی ملتا ہے. لیکن امت کی آسانی کے لیے جو ہے نا کہ اتنا زیادہ قیام، اب آدمی اگر بوڑھا ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بعض تھوڑا سا آدمی ہلکا پھلکا بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے تراویح کی نماز نہیں چھوڑوں میں بھی پڑھوں. تو امت کی آسانی کے لیے یہ جو ہے ایک 20 رکعت کا اہتمام کیا گیا. اور یہ
علماء نے نہیں کیا، یہ صحابہ کرام نے کیا. اور صحابہ کرام بھی یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ہمارے نبی کے شاگرد تھے، یعنی کہ انہوں نے ہمارے نبی سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، ان کی شاگردی میں ہر مسئلے مسائل ڈائریکٹ پوچھے. جب انہوں نے امت کی آسانی کے لیے ایک طے کر دیا کہ بھئی سب کے سب لوگ اب 20 رکعت پہ آ جاؤ، اس میں کیا ہوگا، نماز کی رکعتیں لمبی ہوں گی نا، لیکن قیام تھوڑا کم ہو جائے گا. ہاں، اب یہ فرض نماز تو نہیں تھی کہ فرض نماز کی میں نے آپ کو، جسے آپ نے یہ خاتون کا سوال آیا تھا تو میں نے بتایا کہ وہ جو کوانٹٹی ہے رکعتوں کی وہ اس کو بڑھا نہیں سکتے نہ کم کر سکتے ہیں. فجر کی 2 رکعت فرض ہے تو 2 رکعت ہی فرض ہے، ہم اس کو 4 رکعت باقی جو سنت کو ہم فرض نہیں کر سکتے. ہم سب دیکھو ثواب کے اعتبار سے اگر مجھے زیادہ ثواب تو بہت زیادہ ہے، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، ثواب کے اعتبار سے تو اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت پا لے، یعنی کہ پہلے پڑھ لے، تو وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی ہے، اس سب مل جانے سے بھی بہتر ہے. لیکن مل جانے سے بہتر مطلب یہ ہوا تو پھر یہ تو آپ کا نصیب ہے نا کہ آپ نے ہمت کی، کوشش کی، جلدی سے تیار ہو گئے، نماز کی تو جلدی کرو گے تو پاؤ گے نا اس کو. اب یہ تو نہیں کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، فرض نماز کھڑی ہوئی تو فرض تو اللہ نے فرض ہی کی تھی، اب میں فرض نماز کو چھوڑ کے میں اپنے لالچ میں جو ہے نا کہ اتنا زیادہ ثواب ہے، تو مطلب میں پھر اپنے لالچ میں چل رہا ہوں نا. میں تو سائیڈ میں کھڑا ہو کے، ستون کے سائیڈ میں کھڑا ہو کے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فجر میں امام صاحب نے اپنا پہلی رکعت ہی 5 منٹ کی کرنی ہے، تو میں نے 3 منٹ میں جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے. تو یہ تو میری مرضی کا اسلام ہو گیا نا. پھر بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے پا لیا، جو پڑھ لے، جو پڑھے گا تو وہی نا. وہ دنیا میں بھی یہی ہے نا، کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے، پہلے آئیے پہلے صف کا ثواب کم ہے، آپ پہلے آئیے پہلی صف میں بیٹھیے. آپ اگر لیٹ آئے تو کیا آپ آگے والے کو پکڑ کے پیچھے کریں گے کہ نہیں بھائی تو چھوٹا بچہ ہے، تو پیچھے آ جا، تو 15 سال کا ہے، تیرا تو ابھی کوئی گناہ اتنے نہیں ہے، مجھے پڑھنے دے آگے، مجھے ثواب کی زیادہ ضرورت ہے. ایسا تو نہیں کر سکتے آپ. پڑھنا ہے تو زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر جلدی آئیے. تو اگر ثواب پانا ہے، دنیا معافیات سے بھی زیادہ بہتر آپ نے ثواب پانا ہے، تو پھر جلدی اٹھنا پڑے گا، جلدی تیار ہونا پڑے گا. اور تو تراویح تو فرض ہی نہیں ہے، تراویح تو میں نے بتایا سنت ہے، اور میں نے آپ کو سارا بتا دیا. تو صحابہ کرام نے جو ہے نا، جب صحابہ کرام نے یہ طے کر دیا، خلفاء راشدین میں سے ماشاءاللہ خلفاء راشدین اس بات میں متفق ہو گئے. خلفاء راشدین جب متفق ہو گئے کہ 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ، اگر آپ کو اگر معلوم ہوگا کہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی 20 رکعت نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ خلفاء راشدین جو ہمارے نبی کے شاگرد تھے، وہ اس پہ ان کا اتفاق رائے ہو گیا. ہم سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے، بصیرت مطلب سمجھ بوجھ ہم سے زیادہ رکھنے. تو ہم جو ہے 1600 اور 1400 سال کے بعد جو ہے نا، ہم خود سے کوئی کتاب پڑھیں، حدیث کی کتاب پڑھیں، اور ہم جب یہ دیکھیں کہ تراویح کی نماز جو ہے نا ہمارے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے، اور ہم جناب کھڑے ہو جائیں. اب آج کے علماء کے خلاف کیا بات ہے، یہ تو 8 رکعت ہے، سنت سے 8 رکعت ہے، تو ہم 20 کیوں پڑھیں، ہم تو 8 ہی پڑھیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھو اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ جب خلفاء راشدین جو ہمارے نبی کے شاگرد تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ ان سے علم حاصل کیا، چاہے وہ مسائل کا ہو یا عبادت کا ہو، ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے، ان کی خاطر اپنی جان لڑانے والے، ان کے ساتھ جنگ لڑنے والے، ان سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے جو ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے نبی کی بات کی خلاف ورزی کریں. ٹھیک ہے نا. ہم سے زیادہ بصیرت رکھنے والے، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے. اب کیا ہم خود آج 14 سال مطلب ہے کہ خود سے کوئی ایسی حدیث پڑھے اور ہم بولیں گے نہیں بھائی نہیں، ہم نے تو 8 رکعت پڑھنی ہے. ہمیں یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ 20 رکعت تراویح ہمیں پتہ چل گیا صحابہ کرام کے مطلب کہ صحابہ کرام کے دور میں جو ہے نا، یہ 20 رکعت انہوں نے طے کر دیا تھا، اور انہوں نے امت کے لیے، اور پھر 20 رکعت تراویح ابھی تک پڑھی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نئی بات کرنی چاہیے. سب کو خوش دلی سے 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے. البتہ اگر کوئی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو پڑھ لے، وہ بھی ٹھیک ہے، 8 رکعت تراویح پڑھ لے، لیکن جو ہے نا اختلاف نہ کرے، اختلافی بات نہ کرے، جذباتی بات نہ کرے اس پہ کوئی. کیونکہ دیکھیں جس پہ امت کا وہ کہتے ہیں نا اتحاد ہو جائے، تو اس پہ پھر بات کرنا نا فساد ہی ہوتا ہے. اس سے یہ پھر فساد ہوگا اس سے. اور بس یہی. اور کوئی سوال؟ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ روزے کے دوران جب ہم لوگ سحری کر لیں، ہم سحری کے بعد جب اٹھیں تو سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم، انسٹاگرام جیسے، فیس بک جیسے، یوٹیوب، یا پھر ہم روزے کی حالت میں ڈرامے، یا جیسے لوگ دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں فلمیں یا ڈرامے دیکھ سکتے ہیں؟
اس پہ تو مجھے ہنسی آئی سوال پہ. دیکھیں روزہ رکھنے کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال تو دیکھو روزہ جب ہم جب ہم سحری کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سحری کرتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ روزے رکھتے ہیں ماشاء اللہ سے تو سحری کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے مسجد میں پہنچنے کی مرد ذات کی بات کریں اچھا خواتین کو کیا ہوتا ہے ان کو بھی نماز فجر کی پڑھنی ہوتی ہے اور میں نے یہی دیکھا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو نا قرآن مجید کی ماشاء اللہ سے تلاوت کی جاتی ہے چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں سب کے سب کو میں نے مسجد میں بھی دیکھا ہے اور خود میں بھی جو ہے نا میں تو خیر گھر میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر پہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کروں کیونکہ ایک تو یہ کہ اس گھر میں بھی برکت ہوگی. اچھا بہرحال قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں اب میں پاکستانیوں کی بات کر لوں کیونکہ میں پاکستانیوں کو جانتا ہوں. پاکستانیوں کا تو یہ پھر معمول ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے. ویسے تو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں تو ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا فجر کی جماعت کے ساتھ وہ آپ یہ سمجھیں کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نا امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر. آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے. آدھا گھنٹے کا مطلب 10 منٹ میں نماز پڑھتے بھی لمبی نماز ہے 10 منٹ نماز ہو جاتی ہے پھر بھی 20 منٹ باقی رہتے ہیں وقت ختم ہونے میں. لیکن رمضان کے مہینے میں اول وقت میں پڑھی جاتی ہے ہر جگہ فجر کی نماز. اب جب ہم نے نماز فجر کی پڑھ لی اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ابھی بھی ہمیں جو ہے نا روشنی کم نظر آ رہی ہے. اب کیا کرتے ہیں پاکستانی سو جاتے ہیں. سوشل میڈیا تو مجھے اس لیے ایسی آئی تھی سوشل میڈیا ویسے استعمال کیا نہیں جاتا صبح کے وقت تو لیکن اگر کوئی کرے گا تو ڈیفینیٹلی بات تو یہی ہے وہ صحیح استعمال کرے گا. ابھی آخر اس نے روزہ بھی رکھا ہے نماز بھی پڑھی قرآن شریف تلاوت کی تو اتنا تو اثر ہوگا نا اس پہ کہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صبح کے وقت جناب وہ ابھی سورج چلو ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جناب وہ ڈرامہ دیکھنے لگ جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب روزہ کھل جائے پھر وہ شاید دیکھتا ہو وہ تو پھر ابھی میں نے پہلے دیکھو میں نے آپ کو پہلے سوال میں یہ کہا تھا کہ میں کسی کی برائی کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا. میں نے جو آپ نے جو چینل بنایا ہے اور میں نے آپ سے یہی بات طے کی تھی کہ میں انشاءاللہ کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا. لیکن ہم میں سے ہر آدمی جو ہے نا اپنی جگہ پہ خطا کار تو ہے گناہ گار اللہ تعالیٰ کا ہم سبھی ایک طرح سے ہم مطلب ہے کہ مجرم ہیں. اور اس لیے استغفار دیکھو استغفار اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا امت کو مطلب اس بات کی نصیحت فرمائی کہ استغفار کثرت سے کیا کرو اور فرمایا کہ میں محمد بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے رسول یعنی کہ یہ تو ہمارے نبی کوئی بھی نبی بلکہ نبی کیا جو اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ سے اتنی لو لگا لیتے ہیں کہ پھر وہ ہم کو اولیاء کرام کہتے ہیں ان کو پھر گناہ کی طرف ان کو مائل ہی نہیں ہوتے لیکن استغفار دیکھو وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے رسول فرما رہے کہ میں دن میں جب تو پھر ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے. فائدہ تو اس کا ہے نا جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. میں تو یہی مشورہ دوں گا ان لوگوں کو کہ بھائی اچھے اچھے کام کرو روزہ کھولنے کے بعد بھی اور یہ کہ گناہوں کی معافی جو ہے مانگتے رہو. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور اس بات سے معافی مانگتے رہو. خاص چھٹا کلمہ کچھ لوگوں کو آتا ہوگا یہ اور میں سمجھتا ہوں چھٹا کلمہ جو ہے نا شیشم کلمہ جسے ہم کہتے ہیں جس نے بھی یہ ترتیب دیا ہے نا اس کو یہ کلمات بنائے ہیں شیشم کلمے کے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر عظیم دے. اتنا پیارا کلمہ بنایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک. میں آپ کو صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ جو آپ دیکھیں کہ الہی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو آپ کا شریک بنا دوں. یہ کتنی زبردست دعا ہے. یہ چھٹا کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اتنی زبردست دعا ہے. الہی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کو آپ کا شریک بنا دوں اور یہی تو وہ جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. تو اگر آپ کو چھٹا کلمہ نہیں آتا نا تو آپ صرف اتنا یاد کر لیں چھٹے کلمے کے جو پہلے جو جملہ ہے نا پہلا جملہ وہ دعا ہے وہ یاد کر لینا تو یہ آپ دن میں تو کم سے کم بھی 3-4 مرتبہ تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم. الہی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کو آپ کا شریک بنا دوں اور مجھے اس کا علم ہو یا علم نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ہم لا علمی میں بھی شرک کر جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ علماء فتوے دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی شرک وہ بھی شرک یہ بھی شرک وہ اس چکر میں پھر جناب ہمارے کیا بولوں میں برائی نہیں کرنا چاہتا کسی کی فرقے بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں دنیا میں فرقے بن چکے ہیں اور وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ شرک کرتا ہے شرک کرتا ہے. تو اب دیکھو نا آپ چھٹا کلمہ اگر آپ پڑھیں چھٹا کلمہ آپ پڑھیں تو یہ کتنی پیاری دعا ہے. الہی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو آپ کا شریک بنا دوں اور مجھے اس کا علم ہو یا علم نہ ہو. تو جہاں تک بات آپ نے کہا روزہ کھلنے کے بعد لوگ ڈرامے دیکھیں یا کچھ بھی کریں تو بھائی آپ اللہ کی پناہ مانگو اس بات سے کہ آپ کسی کو اللہ کا شریک بنا دو. یہ وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. باقی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے. کوئی سوال ہے آپ کا؟
تو میں کر لیتا ہوں. نہیں. جی آپ کر لیں. تو شہزاد اجمل، میرا یہ کوشچن ہے کہ